अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। पाकिस्तान एक बड़ा दिलचस्प और इसकी सियासत बड़ी अजीब और गरीब है। सियासतदानों को याद नहीं रहता उन्होंने कल क्या कहा था। आज के दिन के मुताबिक बयानात देते, कल के मुताबिक बयानात थे। अगर आप उनसे बात करेंगे, सर हम ऑपोजिशन में हैं, हमारा काम है, सर हम हुकूमत में हैं, अब हमने यही करना है, ये बात आपको रोज सुनने को मिलेगी। आज राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ गुजरात में उनके बयानात के ऊपर एफआईआर एटीए के तहत दहशतगर्दी की एफआईआर काट दी गई। जी, आपने सही सुना, राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ दहशतगर्दी की एफआईआर हो गई। जैसे इमरान खान साहब आज दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए, उसका जवाब अब राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ भी ये एफआईआर दर्ज कर दी गई है। बहुत से बयान है। क्या कहा था पहले राना साहब ने, जरा सुन लीजिए जिस वक्त ये बयान चला था, और अब जब इमरान खान साहब की आई उस वक्त क्या कहते हैं, जरा सुनिए। कल को चीफ सेक्रेटरी साहब आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। कमिश्नर लाहौर साहब आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। हम हर उस अदालत का और जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ दामाद करें। तो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को धमकियां, जजेस के घेराव की धमकियां। अब जबकि इमरान खान साहब ने बयान दिया तो उस पर राना साहब ये फरमाते, ऐसे जज जो खातून है उनका बकायदा नाम ले, बड़े ही जो है वो रऊनियत के अंदाज में हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो ये धमकी नहीं है तो और क्या है। इस तरह से ऑफिसर्स के नाम लेके ये तो उसने एक नई रवायत जो है वो डाली है। और अब आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देते हैं कि माजी और हाल में ऑपोजिशन की और हुकूमती मुस्लिम लीग नून में फर्क क्या है। साफी आप बहुत सुनते होंगे, इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था तो फस्तायत थी, फैशिज्म था, बहुत सारा कुछ हुआ, लोगों को उठाया गया, लोगों की नौकरियां गई, और कहा जाता था हम वो लोग हैं जो आजादी सहाफत के अलमबरदार हैं। फिर जब ये हुकूमत में आए तो उन्होंने क्या क्या किया, जरा उन्हीं की जुबानी हाल और माजी सुन लीजिए। अब माजी और हाल सुन लीजिए। मीडिया पे क्रैकडाउन अब का नहीं है, बहुत पुराना है। कई शहरों में पैमरा के एहलकार नशरियात को रुकवाने के लिए केबल ऑपरेटर्स के पास खुद गए। राना सनाउल्लाह की वजारत दाखिला ने ARY न्यूज का NOC मनसूख कर दिया है। वो एंकर्स को जो हक बात कहते थे चुन चुन के साइड लाइन करना, चुन चुन के निकालना। ARY न्यूज के एंकर पर्सन अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साबिर शाकिर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देखिए, मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंचती है जब सच बोलने की सजा, सच लिखने की सजा, टीवी पे सच कहने की सजा सहाफियों को दी जाती है। इब्राहिम को नामालूम अफराद ने उनके दफ्तर के बाहर तशद्दुद का निशाना बनाया। जिस तरह अपनी जान हथेली पर रखकर रिपोर्टिंग करते हैं तो यकीन माने, चाहे वो मेरा मुखालिफ हो, मैं हम सबको अपना हीरो मानती हूँ। इमरान रियाज खान को इस्लामाबाद टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया गया है। ARY के हेड ऑफिस न्यूज अमाद यूसुफ को डिफेंस से गिरफ्तार कर लिया गया है। ARY न्यूज के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुम्मन की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। मुस्लिम लीग नून किसी इंतकाम में ना शामिल होगी, ना उसका हिस्सा बनेगी, ना उसका साथ देगी। ये ARY का माइक उठा लें यहां से प्लीज। ये सिर्फ सहाफत के बारे में, जब हुकूमत में थे और जब ऑपोजिशन में थे। ऑपोजिशन में साफी चाहे कोई भी साइड का हो, बड़ा पसंद आता है लोगों को, और जब हुकूमत में आए तो आपने देखा कि मुकदमात हुए, गिरफ्तारियां हुई, लोगों को मारा गया, और चैनल ARY का लाइसेंस न सिर्फ उसको बंद किया गया बल्कि लाइसेंस तक रिवोक कर दिया गया। एक और थोड़ा सा मंजर कशी माजी की, कैसे माजी में जो चीजें इनके लिए गलत थीं, इनके मुखालफिन के लिए हुकूमत में आके वो चीजें ठीक हो गई, उसका भी एक छोटी सी झलकी देखी। आज अगर शीरी मजारी साहबा अरेस्ट हुई, उनको किसी इल्जाम पे अरेस्ट किया गया है, उनको उस इल्जाम को फेस करना चाहिए, उसके जवाबात देने चाहिए, उसके सबूत उनको देने चाहिए, उन इल्जामात को गलत साबित करना चाहिए। मैं तो पीछे नहीं हटी, मैंने बच्चों को आगे मार खाने के लिए नहीं छोड़ दिया, आगे फ्रंट लाइन में मैं खुद होती थी। मैं औरत हूँ लेकिन मैंने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। जब नैब के दफ्तर में मैंने अपने कारकुनों को आगे नहीं किया, मैं गाड़ी से निकल के खड़ी हो गई, मैंने कहा मारो पत्थर, मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, खोलो नैब का दरवाजा। मैंने तो आप पे कोई गैर अखलाकी हमला नहीं किया। पाकिस्तान की आस्तीन में एक सांप छुप के बैठा है, उस फितने का नाम इमरान खान
میں نے تو اپنا جو اٹیک ہے ایشوز کی بیس پہ رکھا اور سیاسی اٹیک رکھا. عمران خان وہ ناسور ہے, جھوٹا خان, جھوٹا. میں نے تو آپ پہ کوئی غیر اخلاقی حملہ نہیں کیا. انقلابیوں کا لیڈر عمران خان بھی 2 نمبر, دغاباز, نوسرباز, بہتان باز, گھٹیا انسان جس کا نام عمران خان ہے. وہی ای سی پی جس کو روز کی بنیاد پر کہا جاتا تھا کہ ای سی پی چیئرمین استعفیٰ دے. ای سی پی چیئرمین کے خلاف جو پلیکارڈز انہوں نے پکڑے ہوتے تھے اس پہ گالیاں لکھی تھی, لٹرلی انگلش کی گالیاں لکھی ہوتی تھی. الیکشن کمیشن کو یرغمال بنا کر آر ٹی ایس کو بند کیا گیا, تو آپ کیوں نہیں بولے؟ ای سی پی مجھے بتائیں, آپ کیوں نہیں بولے؟ چیف الیکشن کمشنر آپ کی کوئی نہیں سنتا تو آپ مستعفی ہو جائیں. اس کے بعد ہر طرح کی کارروائی کا الیکشن کمیشن خود ذمہ وار ہوگا. عدالت عظمیٰ نے ایکشن لیا آئین توڑنے پر, تو انہوں نے عدالت عظمیٰ کو دن رات برا بھلا کہنا شروع کر دیا. عمران خان صاحب نے اپنی تقاریر میں اس وقت جو عدالتیں تھی وہ بکی ہوئی تھی. جو بندوق تم نے تانی ہوئی ہے اس گندی بندوق کو عدلیہ کے کندھوں پہ رکھ کے چلانے کی کوشش مت کرو. عدلیہ کو اپنی سیاست سے دور رہنے دو. 1 یا 2 ججز جو ہمیشہ سے اینٹی پی ایم ایل این رہے ہیں, بار بار اسٹیبلش ہوئے ہیں, انہی کو اس بینچ میں بٹھا دیا جاتا ہے. تو جس طرح میچ فکسنگ ایک جرم ہے, اس طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے. لیکن جنہوں نے احتساب کو انتقام بنایا اس احتساب کا بھی احتساب ہوگا. منصفوں سے جنہوں نے نا انصافی کی اور جب سوال پوچھا جائے تو توہین عدالت کے پیچھے چھپ جائیں. پاناما میں کوئی کرپشن کا الزام نہیں تھا, لیکن ججوں نے نہ صرف مجرمانہ خاموشی اختیار کی رکھی بلکہ عمران خان کو کہا کہ تم نواز شریف کو باہر نہیں کر سکے, آؤ میرے پاس درخواست لاؤ, تمہاری درخواست میں سنوں گا. میں نے عورت کارڈ نہیں کھیلا, میں نے مظلومیت کارڈ نہیں کھیلا. اس کی زبان دیکھو کتنی گندی ہے. کہتے ہیں مریم کا بس چلتا تو زمین پر لیٹ جاتی اور خاتون کو کہتی میرے پاؤں اس کے اوپر رکھ کر گزر جاؤ. میں نے عورت کارڈ نہیں کھیلا. عمران خان تم نے پنجاب کی ہر بیٹی کو گالی دی ہے. میں نے مظلومیت کارڈ نہیں کھیلا. مریم نواز کا دروازہ توڑ کر آپ اس کے بستر تک پہنچ سکتے ہیں, کمروں اور باتھ رومز میں کیمراز لگا سکتے ہیں. میں نے عورت کارڈ نہیں کھیلا. جس دن مجھے کہا نانی, وہ امتانا مجھے نہیں دیا, وہ انہوں نے پاکستان کی ہر نانی, ہر دادی, ہر ماں کو دیا. سو ایک جب اپوزیشن اور حکومت کے حالات بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ان میں اسی طرح کام ہوتا ہے. پارلیمنٹ لاجز میں گئے, آپ کو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا شہباز گل صاحب پولیس لے کر گئی, کیمرے ساتھ تھے, بہت سے چینل ساتھ تھے. آپ کو یاد ہوگا جب حکومت دوسری تھی تو اس وقت بھی پارلیمنٹ لاجز میں ایک ریڈ ہوئی تھی. اس وقت کہا گیا کہ کچھ لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ان کے خلاف ریڈ کی جا رہی ہے. تو اس وقت کیا کہا جب ریڈ ہوئی, تو اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی حکومت کتنی آگ بگولا ہوئی, ذرا سنیں. پارلیمان کے لاجز پہ حملہ کر کے دہشت پھیلانے کی کوشش کی اور ممبرز کو گرفتار کرانے کی کوشش کی. کبھی تاریخ میں, پارلیمانی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ پارلیمنٹ لاجز میں پولیس اتنی نفری کے ساتھ داخل ہوئی اور وہاں سے بندے اٹھا کے لے گئی ہو. پولیس کا لاجز کے اندر آنے کے لیے رولز ریگولیشن ہیں, وہ پابند ہے کہ وہ نہیں آ سکتی. پولیس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ بغیر اجازت کے لاجز پر دعویٰ بولتے ہیں. افسوسناک ہے جی, پارلیمنٹ لاجز میں جہاں ایم این ایز اور سینیٹرز رہتے ہیں, یہ انتہائی نامناسب حرکت کی گئی ہے اور ان سے کسی بھی بری بات کی توقع کی جا سکتی. انہوں نے اس لاج کو گھیرا ہوا ہے, لاج نمبر 401 کو, تو میں نے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لاجز میں آپ اس طرح انٹر نہیں ہو سکتے. ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور حبیب اکرم صاحب موجود ہیں. یہ ویسے ایک تاریخ کا تھوڑا سا ہم دیکھ رہے تھے, لیکن اب رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے. مقدمات کے پی میں بھی جو بیان بازی ہوئی اس کے اوپر مقدمات کیے گئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم کھڑے کہاں ہیں. آج ایک ماضی میں کہا جاتا تھا کہ عمران خان ایک فیشسٹ ہے, وہ اپنے مخالفین کو ختم کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں سارے اندر ہوں. اور اب اس حکومت کا ایک مخالف ہے اور یہ بھرپور کوشش اور بیان آ رہے ہیں کہ اس کو یا تو توہین عدالت میں نائل کیا جائے یا کسی اور کیس میں نائل کیا جائے. اگر اجازت میں باہر سے شروع کرتا ہوں, پھر بھٹی صاحب کی طرف سے آتا ہوں. مظہر صاحب, اپوزیشن جب آپ کے اوپر, جب ان کے اوپر ہو رہی تھی تو کہتے تھے کہ ختم کرنا چاہتے ہیں. آج یہی واحد اپوزیشن اس وقت عمران خان صاحب کی ہے. اگر آپ دیکھیں اس نظام میں پورے میں,
تو کیا ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اب سب ٹھیک ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو کسی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کسی طرح سیاست سے باہر کر دیا جائے؟ شکریہ کاشف. دیکھیے ظاہر ہے ٹک فور ٹیٹ والی پالیٹکس ہماری یہاں ہمیشہ سے رہی ہے. یعنی جن چیزوں کو ہم اپوزیشن میں رہ کے اپوز کرتے ہیں انہی چیز کو جب حکومت میں آتے ہیں تو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اور یہ 30-40 سال کی ہماری پوری تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ ہم نے یہی کیا ہے اور آج بھی یہی کر رہے ہیں. ابھی آپ نے مثال دی کہ پنجاب کے اندر مجھے جہاں تک میں کوئی وکیل نہیں ہوں لیکن میرا نہیں خیال کہ انفرادی طور پہ کوئی شخص جا کے انسداد دہشت گردی کا مقدمہ قائم کروا سکتا ہے. یہ اسٹیٹ نارملی کرتی ہے. ہو سکتا ہے کہ میں اس پہ غلط ہوں لیکن جہاں تک میں نے سمجھا ہے اس اینٹی ٹیررزم ایکٹ کو تو اسٹیٹ ورسز جو بھی ہے XYZ اس کا. لیکن عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ قائم کرنا میرا خیال ہے یہ بالکل اسی سلسلے کا تسلسل ہے. میں نے ابھی اپنے رپورٹ کارڈ میں بھی یہی کہا تھا کہ صرف سندھ کے اندر میں ہزاروں کیسز دکھا سکتا ہوں کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں پولیٹیکل ورکر اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہیں. حالانکہ اس کی اسپیسیفک کلازز ہیں, اس میں ریزنز بتائے گئے ہیں کہ اینٹی ٹیررزم کا مطلب کیا ہوتا ہے. سر میں ہر آصف سے کوسا صاحب نے ایک ججمنٹ بھی لکھی تھی کہ ہر کیس کے اوپر آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ یا ATN نہیں لگا سکتے, لیکن یہاں لگایا کیوں گیا ہے؟ ایک ڈیوسی. سر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو نکالنا ہے پالیٹکس سے دس وے اور دیٹ وے, چاہے تو انہیں عدالت میں جائیں, چاہے ATA میں جائیں, چاہے کسی اور کیس میں جائیں, کوسا خانہ ہو دوسرا ہو. میں کاشف اس سے زیادہ بات کرتا ہوں. کیا آپ عمران خان کو سیاست سے نکال سکتے ہیں؟ کیا اس سے پہلے جن سیاستدانوں کے خلاف آپ نے ایسے مقدمات قائم کیے کیا وہ سیاست سے نکل گئے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی آپ نے اس قسم کے مقدمات قائم کیے ہیں وہ سیاست میں زیادہ پاپولر ہوئے ہیں. دیکھیے 5 جولائی 77 کو کے دن, اس سے ایک دن پہلے ذوالفقار علی بھٹو کی پاپولیرٹی بالکل نیچے چلی گئی تھی. جو الیکشن دھاندلیہ موومنٹ, جس دن مارشاء اللہ لگا اور 90 روز کے الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہوا تو الیکشن پوسٹ پون ہی اسی وجہ سے کیے گئے کہ بھٹو الیکشن جیت جائے گا. عمران خان 7 مارچ 2022 کا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اور اس سے پہلے کچھ 1-1.5 مہینے کا سروے اٹھا کے دیکھیں تو پاپولیرٹی نیچے آ رہی تھی. آپ نے عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے, آپ نے عمران خان کو باہر کیا. عمران خان جہاں ہر ضمنی الیکشن ہار رہا تھا وہ اب ہر ضمنی الیکشن جیت رہا ہے. تو میرا خیال ہے جو لوگ ہیں وہ اگر ان چیزوں سے سبق نہیں سیکھتے, جن سے میرا جیسے لے مین جو ہے جس کے سامنے یہ چیزیں تاریخ کا حصہ رہی ہیں, اور میں دیکھتا رہا ہوں کہ پاپولر لوگوں کی پاپولیرٹی میں کب اضافہ ہوتا ہے اور کب وہ نیچے جاتی ہے. گرفتاری رہ گئی. وہ میں نے پڑھا کہیں کہ جب زرداری صاحب نے کہا کہ اگر اس کو گرفتار کیا تو یہ تو چھت توڑ کے نکل جائے گی ان کی پاپولیرٹی عمران خان صاحب کی. سو پرابلم یہ آپ آئیڈینٹیفائی تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں. میں ذرا اسی کے اوپر حبیب اکرم صاحب, اور آج ایک اور چیز ہوئی, آج فیصلہ آباد میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ پریس کانفرنسز ہوئی ہیں جس میں عابد شیر علی صاحب کی اور ادھر کی, میں ذرا اس پہ بھی آنا چاہوں گا. لیکن حبیب اکرم صاحب, پہلی چیز, کیا فیصلہ ہو گیا کہ عمران خان کو سیاست سے نکالنا یا کوشش کرنی ہے نکالنے کی؟ کاشف, ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ بک ہے جو آپ نے اور میں نے, مظہر صاحب نے حالات کی طرح پڑھی ہے, اور وہ ٹیکسٹ بک پتہ نہیں کون سے تاریخ کے لاکر میں رکھی ہوئی ہے کہ جب بھی ایسی صورت پیش آتی ہے وہ وہاں سے نکال لی جاتی ہے. اور اگر میں آپ کو زیادہ تاریخ میں پیچھے جاؤں تو دراصل یہ نو آبادیاتی ٹیکسٹ بک ہے کہ جو اپنے سیاسی مخالفین سے نمٹنے کے لیے جو استعماری حکومتیں رویے اختیار کرتی تھی ایکچولی وہی ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیے, ہمیں یہ پیٹ بالکل پتا ہے کہ جب کسی کو نکالنا ہوتا ہے تو اس کے آثار و قرائن کیا ہوتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں, مظہر عباس صاحب زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور سب سے کم تر میں جانتا ہوں, ارشاد بھٹی صاحب بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اسی طرح پھر ہمیں یہ پتا ہوتا ہے جب کسی کو رگڑا لگانا ہوتا ہے تو اس کے پہلے قریب ترین لوگوں کے اوپر پرچے درج کیے جاتے ہیں. یہ زیادہ دور نہ جائے, 2016-17 میں بھی یہی ہو رہا تھا. اس کے بعد پھر ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ اب اس کے اوپر اسپیسیفک الزام لگائے جائیں گے جو اس کے گھر کی خواتین سے متعلق ہوں گے.
اس کے بعد پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اب اس کے اوپر ایک معمولی سا پرچہ درج کر کے اس کو گرفتار کر کے ایک لٹمس ٹیسٹ کیا جائے گا. پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ آخر کار ایک ایسا کیس سامنے آئے گا جس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ کسی کی نااہلی کی صورت میں نکلے گا, وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کی صورت میں نکلے گا, یا خدا نخواستہ کسی کی موت کی صورت میں نکلے گا. تو یہ جو 5 سٹیپ ہیں اس پرٹیکولر کیس میں 4 پورے ہو چکے ہیں. عمران خان کے خلاف, عمران خان کو نکالنے کے قرائن ہمیں پچھلے اکتوبر میں نظر آ رہے تھے, وہ نکال دیے گئے. اس کے بعد عمران خان کے قریبی ساتھیوں کے اوپر پرچے درج ہونے تھے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ درج ہو چکے ہیں. اس کے بعد عمران خان کے اوپر کچھ لوگوں کو تلاش کرنا تھا جو عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن سکے, ان کی تلاش بڑی پرزور طریقے سے جاری ہے. پھر مقدمے کا معاملہ آتا ہے تو پھر مقدمہ اور اس کے ساتھ ساتھ فورن فنڈنگ کے سو کالڈ اس کا فیصلہ آ جاتا ہے. اب صرف اس میں آخری کڑی باقی ہے کہ کس طریقے سے عمران خان کو موجودہ سیاسی میدان سے باہر نکالا جائے. تو یہ جو پورے کا پورا یہ جو ٹیکسٹ بک ہے 5 جولائی کا ذکر خود مظہر بھائی نے کیا. اس کے بعد دیکھ لیجئے کیا واقعات میں کوئی چھٹا واقعے کا اضافہ ہوا ہے, یا کوئی 7واں انداز اختیار کیا گیا ہے, یا کوئی 8ویں طریقے پر غور کیا گیا ہے. کچھ نہیں ہوا, وہی 5 سٹیپس ہیں اور اس وقت ہم فائنل سٹیپس پہ ہیں. تو لہٰذا اب یہاں پہ اگر تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان, اور آپ کو پتا ہے فیصلے پاکستان میں کیسے ہوتے ہیں, کہ اب عمران خان کو نااہل کرنا ہے, تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ اگر پی ڈی ایم کوئی الیکشن جیتنا چاہتی ہے, اگر پاکستان میں کوئی اس وقت پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے جو عمران خان کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے, تو اس کے پاس سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ عمران خان نااہل ہو کے اس میدان سے باہر بیٹھے ہوں. اسی صورت میں عمران خان کا مقابلہ پولیٹیکلی آج کی تاریخ میں, کل ہو سکتا ہے عمران خان کو اتنی بڑی غلطی کر دیں کہ ان کی یہ ساری مقبولیت بالکل پانی کی طرح بہہ جائے, لیکن آج کی تاریخ میں اگر کسی کو کچھ کرنا ہے تو سوائے اس کے کوئی راستہ موجود نہیں ہے. اور میں اپنی کم علمی کا اور بے خبری کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ فیصلہ ہو چکا ہے یا نہیں. بھٹی صاحب آپ کی انفارمیشن کیا کہتی ہے, ایسا کوئی فیصلہ ہو چکا ہے؟ دیکھیے, آپ اکثر کہتے ہیں کہ جو سوال کرتے ہیں اس سوال کا جواب نہیں دیتا. میں معذرت چاہتا ہوں, 2 جملے چونکہ آپ نے انٹرو اتنا لمبا دیا تو اس سے میں شروع کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے مریم نواز صاحبہ کا دکھایا, آپ زرداری صاحب کا دکھا لیں, آپ بلاول صاحب کا دکھا لیں, آپ مولانا صاحب کا دکھا لیں, کمال مشرق اور مغرب کی ہیں. آپ اسی طرح عمران خان صاحب کا دکھا لیں, عدلیہ پر عمران خان صاحب کا سٹینڈ کل اور آج, فوج پر عمران خان صاحب کا سٹینڈ کل اور آج, میڈیا پر عمران خان صاحب کا سٹینڈ کل اور آج, ایف آئی اے پہ عمران خان کا سٹینڈ کل اور آج, پولیس پر عمران خان صاحب کا سٹینڈ کل اور آج. اور یہ بالکل صحیح, ایک تو اپوزیشن اور حکومت میں بالکل ہی یہ لوگ بدل جاتے ہیں اور اس طرح گرگٹ کی طرح بدلتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں. دوسری بات ہے, آپ جیسے کئی مرتبہ ہم بات کر چکے, کوئی اصول نہیں, کوئی منطق نہیں, کوئی اخلاقیات نہیں, کوئی جمہوریت نہیں ان کے ذہنوں میں, کوئی کچھ بھی نہیں ہے, کوئی سویلین بالادستی نہیں, کوئی ووٹ نہیں, کوئی یہ خود پارلیمنٹ کو عزت نہیں دیتے, آئین قانون کی ان کی نظر میں کچھ نہیں ہے. یہ صرف ہے ان کی ذات مبارک, ان کا اپنا آپ مبارک, اور اپنی کچھ باقیوں کی اپنی وہ فیملی ہے, پرائیویٹ کمپنی لمیٹڈ جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے, ہاؤس آف شریف نے اور زرداری صاحب نے. عمران خان صاحب کا اب اس میں شامل ہو گیا ہے کہ وہ ان کی اپنی سیاست ہے, اور ان کا نمبر 1. نمبر 2, بالکل ڈیفینیٹلی اس حکومت کی اس وقت ترجیح اول, خواہش اول اور سب سے بڑی خواہش ہے کہ دہشت گرد جو رانا ثناء صاحب کے خلاف یا جو کے پی کے میں مقدمے ہوئے بغاوت کے یا دہشت گردی کے یا غداری کے, وہ بھی غلط ہیں. اور یہ تو ہے ہی بلنڈر جو عمران خان, یعنی جو 92 کا ورلڈ کپ جتوانے والا, میں ٹویٹ بھی کیا تھا, نمبل اور شوکت خانم بنانے والا, بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا 8 سال وائس چانسلر رہنے والا, کے پی, آزاد کشمیر, پنجاب اور جی بی کی حکومتوں والا, ملک کا سب سے مقبول سیاستدان, اور جس نے ہر ملک در ملک یہ مقدمہ لڑا کہ یہ قوم دہشت گرد نہیں, ہم دہشت گرد نہیں, اور وہ اس کو آپ نے ایک لمحے میں ایک بیان پہ آپ نے دہشت گرد بنا دیا. اور اللہ کے فضل و کرم سے جو مذاق اڑا اس ملک کا پورے دنیا میں, وہ سب کے سامنے ہے. تو دونوں طرف سے یہ غداری کی فیکٹریاں بند ہونی چاہیے, دونوں طرف سے یہ کافر اور مسلمانی کی فیکٹریاں بند ہونی چاہیے, دونوں طرف سے یہ دہشت گردی. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ جو جمہوریت کی سب سے بڑی بورڈ ہے, نواز شریف صاحب, یہ 97 میں انسداد دہشت گردی ایکٹ انہوں نے پاس کیا تھا, اور ساروں نے مخالفت کی. چودھری شجاعت کے ابھی بھی وہ ہے بیان پہ
کہ خدا کے لیے اس کے آپ بھی وکٹم بن سکتے ہیں، اور وہ بنے مشرف دور میں اس دہشت گردی میں پاس ہوئے اور سزا بھی ہوئی، لیکن کوئی نہیں سیکھتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل خواہش ہے عمران خان صاحب کو، یہ دہشت گرد عمران خان ہے، اس پہ کیا ہے؟ اس پہ ہیلی کاپٹر کیس ہے، دہشت گرد عمران خان پہ پارلیمنٹ حملہ کیس ہے، پی ٹی وی حملہ کیس ہے، پولیس حملہ کیس ہے، دہشت گرد عمران خان پہ ممنوعہ فنڈنگ ہے، دہشت گرد عمران خان پہ توشہ خانہ ہے، دہشت گرد عمران خان پہ 12 سے زیادہ ایف آئی آر ہیں لانگ مارچ کی، دہشت گرد عمران خان کا توہین عدالت ہے، دہشت گرد عمران خان پہ دہشت گردی کا مقدمہ ہے۔ تو کسی نہ کسی پولیس رات میں یہ اگر الیکشن اگلے سال تک ہوتے ہیں، ہم اسی رپورٹ کارڈ میں ہمارا سوال یہی تھا مظہر صاحب، اگر اگلے سال الیکشن ہوتے ہیں تو اس سے پہلے الحمدللہ یہ پولیس رات عبور کر لیں گے، یہ نااہل کریں گے، اور اگر یہ ابھی ہوتے ہیں تو پھر الیکشن ہو بھی جائے گا تو اس کے بعد نااہل کریں گے۔ تو یہ تو نااہلی ہے، یہ تو پکی ہے، کسی فیصلہ ہوا ہے آپ کو کس نے کیا ہے؟ حکومت، میں تو حکومت سامنے حکومت ہے نا، آپ تو حکومت کے بغیر کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ بتائیں کہ نہیں میرے پاس ثبوت کوئی نہیں نا، میرے پاس حکومت کا کیا ثبوت ہے؟ 101 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، دہشت گرد ہے، اس کا کلا کبا کرنا ہے، رانا صاحب 12 مرتبہ کہہ چکے میں گرفتار کرنا چاہتا ہوں اس کو، سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ثابت ہو چکا، غدار ثابت ہو چکا ہے، آئین شکن ثابت ہو چکا ہے، لہذا اب اس سے جان چھڑانا ضروری ہے۔ ریفرنس کور بھجوا رہا ہے، محسن شاہ رواز رانجھا بھجوا رہا ہے، ادھر سے اسپیکر بھجوا رہا ہے، ادھر سے فلانا بھجوا رہے ہیں، تو یہ کریں گے۔ اور یہ اب یہ جو ہے ایک اس کا دوسرا میرا پہلو یہ ہے کہ بھائی جان پاپولیرٹی یا مقبولیت اگر آئین اور قانون کے مطابق وہ ہوتے ہیں نائل تو ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہی بحث جو آج حبیب اکرم صاحب نے یا مظہر صاحب نے کی، نواز شریف دور میں بھی کچھ لوگ کر رہے تھے کہ بھائی جان ٹیکنیکل لحاظ سے پاپولر ترین ہے نواز شریف، اس کو کیوں نکال رہے ہیں، اس کا کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ بھائی آئین اور قانون کے گیڑے میں آئیں گے تو پاپولر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ سے بڑے ہیں، آپ آئین سے بڑے ہیں، آپ قانون سے بڑے ہیں۔ نہیں ہوتا، بٹ میں ذرا ایک چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا ہوں، مجھے یقین ہے میں ناکام ہو جاؤں گا، لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے، دیکھیں جب آپ کے فرض کریں عمران خان صاحب کے گوشوارے کو اٹھا کے دیکھیں اور اس میں خان صاحب نے سب کو ڈکلیئر کیا، یا آپ کا اسمبلی لڑنا چاہیں الیکشن، اور آپ کے پاس پراپرٹیز ہوں، آپ کے پاس بینک اکاؤنٹس ہوں، اور آپ نے تقریباً 95% یا 97% ڈکلیئر کر دیا، اور ایک چیز چھوٹی سی رہ گئی ہو کسی جگہ، جو ایک آپ سے غلطی ہو گئی ہو کہ یار غلطی سے ویسے ڈکلیئر اس چیز پر آپ کو باہر رکھنا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل گراؤنڈ۔ جی جی۔ لیکن اگر آپ کے لنڈن کے اپارٹمنٹس باہر نکل آئے ہیں جس کے اوپر پچھلے 20 سال سے آپ یہ بیانات دے رہے ہو کہ ہمارے تو ہے ہی نہیں، جی جی ہمارے لائے تو لائے ثابت کریں، میفر اپارٹمنٹ کون سے میفر اپارٹمنٹ کی بات کر رہی؟ تو پاکستان سے باہر کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں؟ اور سڈنلی ایک لیک کے ذریعے، اور لیک کیوں؟ کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل لیک تھی جس میں آپ کی ادارے کے بھی لوگ اس کنسورشیم کا حصہ تھے، جس چیز کو آپ ڈینائی کرتے آئے، چھپاتے آئے، وہ سڈنلی باہر نکلا، تو آپ سے کہا جاتا ہے سر اس کی منی ٹریل دینا، اور وہ منی ٹریل آپ نہیں دے سکتے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نہیں سو ٹیکنیکل گراؤنڈ کس کو میں نے کہا کہ آپ کا کوئی ایک بینک اکاؤنٹ رہ جائے کسی وجہ سے، مطلب آپ کا 1 ارب کی چیزیں اور آپ نے 95 کروڑ ڈکلیئر کر دیا، تو آپ 5 کروڑ تو نہیں چھپائیں گے نا۔ اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل گراؤنڈ میں فرق۔ اور اس کے مجھے یقین ہے کہ میں بھی نہیں سمجھا پاؤں گا، لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں بیسک کی جب نواز شریف صاحب کا فیصلہ آیا تو عمران خان صاحب کا کیا بیان تھا کہ اتنا کچھ اس کیس میں تھا اور فیصلہ کیا کمزور آیا اقامہ پہ، ٹھیک نا؟ اقامہ پہ نہیں کیا نہیں، وہ جیسے بھی وہ ڈکلیئر نہ کرنے پہ، تنخواہ وہ ہاں سیلری ڈکلیئر نہ کرنے پہ، تو ٹیکنیکل اب فار ایگزامپل اس میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پیسہ بھجوایا کیسے، پیسہ کمایا کیسے، پیسہ باہر گیا کیسے، اسمبلی میں جھوٹ ڈکلیئر کیوں نہیں کیا اس کو؟ ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ اسمبلی سب سے بڑا میرے خیال میں کہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کھڑا ہو کے جھوٹ بولتا ہے، سپریم کورٹ میں جعل سازی کرتا ہے، قطری کھاتا ہے، ٹرسٹ ڈیڈ ہے، اس کے علاوہ کیلبری فاؤنٹ ہے، اور کسی سوال کا جواب نہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن نکالا کس پہ؟ ٹیکنیکل سیلری لی اور وہ ڈکلیئر نہیں کی۔ عمران خان صاحب کا سب سے بڑا پلس رات کیا ہے کہ وہ جو اگر اب یہ ان کا ہے کہ انہوں نے کتنا ڈکلیئر کیا ہے اور یہ توشہ خانہ کا کیا رول ہے، کیا اس کا قانون ہے کہ جو 18 19 20 21 میں انہوں نے جو توشہ خانہ کے تحفے بیچے وہ ڈکلیئر نہیں کیے، تو اب یہ وہ پروو کر دیں گے، نکل جائیں گے، نہیں پروو کریں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا ممنوعہ فنڈنگ میں وہ فارغ ہوں گے۔ ممنوعہ فنڈنگ میں میری رائے ہے وہ فارغ نہیں ہو سکتے۔ توہین عدالت میں جو یہ ڈھول بجا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا توہین عدالت میں فارغ، کیونکہ آج جو پٹیشن ہوئی ہے نا اس میں باقی ساروں کے سیاستدانوں کے بھی وہ لے کے آ گئے کہ ذرا ساروں کا دیکھیں، ریڈ لائن کھینچے، لارجر بینچ بن نہیں گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ کس نے کیا کیا ہے، اور ساروں نے الحمدللہ عمران خان نے تو ایک بیان دیا نا اور دہشت گرد بن گئے، ساروں نے تو حد آگے کراس کی نا۔ آپ کو بھول گیا ثاقب نثار بدترین ڈکٹیٹر ہے، آپ کو بھول گیا یہ کٹ پتلی ہیں، فیصلے کہیں اور سے ہوٹلوں سے آتے ہیں،
آپ کو بھول گیا کہ جب یہ سسلین مافیا گاڈ فادر، ہم کوئی بھیڑ بکریاں تھوڑی، میرے اساس ذرائع میں زیادہ، اور ہر روز کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر کورٹ پر چڑھائیاں ہوتی تھی، اور سپریم کورٹ پہ حملے بھی ہوئے ہیں، ججز تقسیم بھی ہوئے ہیں، جیسے کہ ان کی کال بھی پکڑی گئی ہے. وہ تو ایک لمبی ہسٹری ہے، اور اس طرح اینٹ سے اینٹ بجانے سے لے کر ادھر بھی لمبی ہسٹری ہے. تو بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب آپ ایک رکھتے ہیں، اگر نواز شریف ٹیکنیکل بنیادوں پر نااہل ہو سکتا ہے، سب کچھ تھا. آپ کی میں بات مانتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اونٹوں پر پیسے گئے ہیں، فیصلہ آباد کی چٹوں پر پیسے گئے ہیں، اور یہی بتا دیں 2 ججوں نے ان کو ایون فیلڈ پہ نااہل کیا تھا، اور یہی بتا دیں کہ یہ قطریوں کے تھے، وہ بھی نہیں بتا پائے، اور یہ اور ہے. لیکن اب یہ ہے کہ یہ قرض ہے پل سرات عبور، مگر یہ طے ہے کہ مشکل ضرور، ہاں مشکل ہے. توشہ خانہ مجھے مشکل لگتا ہے. اگر اسٹیٹ مظہر صاحب، میرا خیال ہے بھٹی صاحب کی بات اگر میں سمجھ پایا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ریاست اپنے کرنی پہ آ جائے، یا اگر آپ چھوٹی چھوٹی خرابیوں کے اوپر فرض کریں، ایک بڑی خرابی تو ہوتی ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے ادھر بھی جب کیس کھولے تو دیکھیں گے کیا خرابیاں ہیں، لیکن اگر چھوٹی خرابیوں پہ بھی وہ کہے کہ پھنسا لینا ہے، پھر وہ پھنسا لیتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے پل سرات ہے. یہ نہیں، میرا خیال ہے کاشف، مجھے نہیں پتا کہ کس طریقے سے، میں تو اس کو ہمیشہ سے ان چیزوں کو جب بھی پولیٹیکل لیڈرز پہ، یہ نہیں کہ وہ میرٹ پہ پورے اترتے ہوں، اور یہ جس طرح ایک لمبی فہرست ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. جو آپ نواز شریف کے اس کو سامنے رکھیں، زرداری صاحب کے کیسز کو سامنے رکھیں، عمران خان کے کیسز کو سامنے رکھیں، تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ کیا وہ میرٹ پر مقدمات چلتے ہیں، یا پالیٹکس میں پرابلمز آتی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جہاں بھی گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی پرابلم آتی ہے، یکا مجھے نظر آتا ہے کہ کیسز کی فائلیں کھل جاتی ہیں، یکا مجھے نظر آتا ہے چیزیں سپیڈ اپ ہو جاتی ہیں. لیکن مظہر بھائی، ایز اے ڈیموکریٹ، میں معذرت چاہتا ہوں آپ کا، ایز اے ڈیموکریٹ آپ ہمیشہ ایک ڈیموکریسی کے حق میں بولتے ہیں اور کرتے ہیں. کیا ان ساروں کو، ان پہ جو ہم اس دن بھی بحث کر رہے تھے، اخلاقی طور پر، قانونی طور پر، آئینی طور پر بلندی پہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، بالکل ہونا چاہیے. یہ تو بڑا آسان سا معاملہ ہے کہ کیسز کھلتے ہیں، کوئی پیچھے بیٹھ کے نواز شریف بھی مجھے کیوں نکالا، عمران خان بھی مجھے کیوں نکالا. بھائی نواز شریف صاحب سے پوچھیں کہ آپ کی جو منی ٹریل مانگی گئی نہیں دی گئی، عمران خان صاحب نکلتے ہیں تو کوئی وجہ تو بنے گی نا. اسی طرح تھوڑی ہے کہ یہ اب یہ ہے دہشت گردی کا مقدمہ A to Z ان کے مخالفین نے بھی کیا ہے کہ عمران خان سب کچھ ہو سکتا ہے، دہشت گرد نہیں ہو سکتا. خدا کے لیے یہ مذاق نہ اڑائے. دہشت گرد نہیں ہو سکتا سے 2 مثالیں ہوتی ہیں نا بھٹی صاحب. ایک تو یہ ہوتا ہے میں آپ سے یہ بات نہیں کر رہا، نکل آئی اور دہشت گردی کا مقدمہ بم دھماکہ ہو سکتا ہے، وہ تو ایک بیان کے اوپر دہشت گردی کا FIR کاٹ وہی نا کہ نہیں ہو سکتا. تو لیکن ان ساروں کو تو اخلاقی طور پہ بلند یہ. ہاں، لیکن اگر آپ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ 1.5 کروڑ ووٹ لیتا ہے ملک کی سب سے بڑی مقبول جمعیت پارٹی ہے، دوسری طرف دوسرے کو بھی بات کرنے مظہر بھائی سے معذرت سر معذرت ماننی نہیں ہے آپ نے، ورنہ یہ دوبارہ کرے گا سر. جی بھائی جان، میں نے تو 2016 میں جب یہ پاناما آیا تھا، اس وقت میں نے کہا تھا کہ نواز شریف کو اخلاقی طور پہ، حالانکہ اس وقت پاناما میں ان کا نام نہیں تھا، میں نے کہا اخلاقی طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور اگر وہ اس وقت استعفیٰ دے دیتے تو صورتحال آج بڑی مختلف ہوتی ہے. اور یہی چیز ہے کہ جب آپ پہ اتنا سیریس کیس آ جائے تو آپ پہلے استعفیٰ دیں، اس کیس کو فائٹ آؤٹ کریں، اس کیس سے نکل کر آئیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں سیاسی طور پہ تو آپ کبھی ختم نہیں ہوتے. نواز شریف کون سے ختم ہو گئے سیاسی طور پہ؟ 2016 میں ڈسکوالیفائی ہوئے، 2017 میں کنوکشن ہوئی ان کی، 2018 میں مسلم لیگ نون جو ہے پنجاب میں سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ سامنے آ گئی. تو پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ پرابلم یہاں آ رہی ہے کہ بالکل سر، لیکن ایک مظہر صاحب ایک فرق ضرور ہے. میں اتنا معافی چاہتا ہوں، آنسر دس. میاں صاحب کی غیر موجودگی میں بھی پارٹی کے اندر دیٹ 2nd tier لیڈرشپ یا 1.5 tier لیڈر، سیکنڈ نہ بھی کہے اس میں، شہباز شریف صاحب تھے جو کہ ہمیشہ سے وزیر اعلیٰ رہے، حمزہ شہباز. ایک فیملی کے اندر ایک سکسیشن موجود ہے. میاں صاحب جب جیل سے پاکستان سے باہر چلے گئے تو مریم نواز ٹک اوور، صاحبزادی. یہاں پر مسئلہ یہ کہ اگر آپ عمران خان کو سیاست سے باہر نکال دیں گے تو از نو نمبر 2، یعنی اس کو ٹیک اوور کرنے کے لیے کوئی سلائٹ ڈفرنس ان دونوں کیسز کے اندر نہیں. لیکن کاشف، عمران اس لحاظ سے اگر آپ نے ڈسکوالیفائی کیا، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پارٹی بکھر جائے گی. میرا نہیں خیال کہ پارٹی بکھرے گی، اس لیے کہ عمران خان کو خدا نہ خواستہ آپ کوئی پھانسی تھوڑی چڑھا رہے ہیں.
عمران خان تو موجود رہے گا. دیکھیے عمران خان نے جب سے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں ایک دن کے لیے بھی ملک سے باہر نہیں گیا. اس نے سیلف ایگزائل کا راستہ اختیار نہیں کیا. ٹھیک ہے. اس نے جلا وطنی نہیں وہ کی. اور یہ ماضی میں جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز رہے ہیں یہ جس وقت گورنمنٹ ختم ہوتی تھی باہر چلے جاتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ بے نظیر بھٹو شوڈ کریج کہ 18 اکتوبر کے بعد وہ باہر گئیں اور 3 نومبر کو ایمرجنسی لگی تو وہ واپس آ گئیں ملک میں. لیکن عمران خان اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ عمران خان موجود ہوگا. پارٹی وہ چاہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کنٹرول کر رہا ہوگا. پارٹی اسی کو فالو کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے. وہی نامنیٹ کرے گا کہ کون پارٹی کا ایکٹنگ چیئرمین ہوگا اگر وہ ہوگا. اور پارٹی زیادہ تھمپنگ میجورٹی سے جیت کر آئے گی وداؤٹ عمران خان. ٹھیک ہو گیا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا, ان کو یہ کیا جا سکتا ہے کہ الیکٹیبل نہ الیکٹ ہونے کے یا وزیر اعظم نہ بننے دیا جائے. اور آپ کو پتا ہے کہ -1 عموماً یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ جی ان کو وزارت عظمیٰ سے اٹھاتے ہیں, باقی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. دس از کالڈ -1 ان پاکستانی پالیٹکس. بے نظیر کاشف 2002 میں مشرف صاحب نے بے نظیر اور نواز شریف دونوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا. سر لیکن آپ کو ایک اور بات بتاؤ, یہ -1 کا ایک اور پولیٹیکل پارٹیز کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ امین فہیم صاحب کو PM پروٹوکول ملنا شروع ہو گیا تھا اسلام آباد میں, لیکن بی بی نے ان کو پرائم منسٹر نہیں بننے دیا بیکاز دے نیور الاؤ اینی بڈی ایلس آؤٹ سائڈ آف دا فیملی کہ ان کو پرائم منسٹر بننے دیا جائے. میں ذرا پہلی مرتبہ بی بی نے نہیں بننے دیا, دوسری مرتبہ زرداری صاحب نے نہیں بننے دیا, اور اس میں خواجہ آصف صاحب کا بڑا رول تھا. بالکل ٹھیک فرمایا. یہ صوبوں کی اور میں نے اس وقت مخدوم امین فہیم سے پوچھا تھا, یہ ٹھیک مخدوم امین فہیم سے پوچھا تھا, انہوں نے اس چیز کی بات کی تھی. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب مجھے یہ آفر آئی تو میں نے بے نظیر صاحبہ کو ٹیلی فون کیا, بے نظیر صاحبہ سے پرمیشن لی کہ کیا اگر آپ کہتی ہیں, تو انہوں نے کہا اٹس اپ ٹو یو. اور اس کے بعد ظاہر ہے جو صورتحال ہوئی, مخدوم امین فہیم کو یہ شاید اندازہ تھا. انہوں نے کہا کہ اگر میں اس وقت بن جاتا وزیر اعظم تو شاید میرے لیے مشکلات میں زیادہ اضافہ ہو جاتا. اس مرتبہ دیکھیں نا, شہباز شریف وزیر اعظم, حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ, یعنی کسی کو آگے ہی نہیں آنے دیا. بھائی میں آپ سے یہ تو کہہ رہا ہوں, یہ فرق ہے اس وقت. اگر آپ پولیٹیکل سٹرکچر دیکھیں پارٹیز کا حبیب اکرم صاحب, تو اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں پر سکسیشن موجود ہے. زرداری صاحب کو ہٹائیں گے, بلاول صاحب ہوں گے, بلاول صاحب نہیں بھی ہوں گے تو آصفہ بھٹو ہوں گی, وہ نہیں بھی ہوں گی تو بختاور آ جائیں گی. دیر از دیٹ فیملی کا بیک اپ موجود ہے. اور ساروں کو پتا ہوتا ہے کہ میاں صاحب شاید 15 سال بعد بھی واپس آ جائے, فیملی کے ساتھ جڑ کے رہو, کیونکہ ایونچولی فیملی ہی سب کچھ ہے. یہاں پر فیملی کا بیک اپ نہیں ہے عمران خان صاحب کے کیس میں. بٹ ڈو یو تھنک یہ جو FIR کا سلسلہ شروع ہوا, صوبے اور وفاق آمنے سامنے آ سکتے ہیں؟ مطلب ادھر اریسٹ ہو, ادھر اریسٹ ہو, کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ دیکھیے میں آپ کا ذرا تھوڑا سا ایک وہ پولیٹیکل ایک سیاسیات کا طالب علم ہونے کے ناطے سے میں تھوڑا سا عرض کروں, یہ جو پولیٹیکل فیملیز ہیں یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پارٹی واپس بھی آ سکتی ہے. انڈیا میں آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر پولیٹیکل فیملی موجود ہے لیکن پارٹی نیچے کی طرف جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ جناب فیملی موجود ہے, پارٹی نیچے کی طرف جا رہی ہے. خود PMLN کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ پارٹی بھی موجود ہے, فیملی بھی موجود ہے, لیکن پارٹی کو بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے. اور ان ساری فیملیز کے اندر عمران خان وداؤٹ نو فیملی بیک گراؤنڈ اچانک باہر آ جاتا ہے. تو لہٰذا پالیٹکس کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں حتمی پریڈکشن کم از کم یہ ضرور کی جا سکتی ہے کہ اس میں ہمیشہ ایک نئی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. اور اس نئی سچویشن میں عمران خان نہیں تو عمران خان کا کوئی, میں مظہر صاحب کے ساتھ آئی وڈ گو کہ عمران خان کا کوئی نامینیٹڈ بندہ جو ہے وہ آگے آ جائے گا یا کوئی اور صورت پیدا ہو جائے گی. کم از کم یہ نہیں, یہ صورتحال فی الحال باقی جو ایگزسٹنگ پارٹیز ہے, فیملی پارٹیز, ان کے لیے کوئی بہت اچھی نہیں ہے, اس ریجن میں کوئی بہت اچھی نہیں ہے. دوسری بات یہ جہاں تک آئی ڈنٹ مین ٹو سے کہ عمران خان صاحب گئے تو پارٹی ختم ہو جائے گی. آئی جسٹ مینٹ کی ایک پولیٹیکل سٹرکچرز کے اندر ایک ایڈوانٹیج ان کا اور ایک سلائٹ ڈس ایڈوانٹیج تحریک انصاف کا. آئی واز جسٹ ریفرنگ ٹو دیٹ. اینی وے جی کنٹینیو. بالکل. تو اس میں جہاں تک یہ جو وفاق اور صوبے کا معاملہ ہے یہ ہم نے دیکھا ہے. آپ کو یاد ہوگا 1988 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو مرکز میں وزیر اعظم تھیں اور نواز شریف صاحب جو تھے وہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے, تو ایک منسٹر کا بلوچستان سے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہوں کہ ایگزیکٹ نام تھا میر باز محمد خان کھیتران, سینئر نائب صدر بھی تھے. جی. اور اس وقت ان کے اوپر ایک کیس بنا تھا اور پنجاب حکومت ان کے در پہ تھی کہ ان کو گرفتار کیا جائے, اور ظاہر ہے یہ معاملہ اسی طرح کا تھا.
تو ان کے لیے پرابلم یہ بن گئی تھی کہ وہ پرانے اسلام آباد ایئرپورٹ جو راولپنڈی کے اندر واقع ہے کیا اس سے باہر آ پائیں گے یا نہیں آ پائیں گے. تو پھر ان کے لیے جو ارینجمنٹ کی گئی کہ وہ کس طرح گھومتے گھماتے اور پھر ہیلی کاپٹر سے وہ جناب اسلام آباد کی حدود میں اترے, وہ ایک عجیب و غریب معاملہ تھا. ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی وہ معاملہ اسی طرح ہمارے سامنے موجود ہے. ایک طرف وفاقی حکومت ہے جو عمران خان کو ٹینشن دینے کے طرف ہے کی کوشش کر رہی ہے, اور دوسری طرف بہرحال عمران خان کو دیکھیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ صوبہ اس کا اس طرح جواب دے کہ ایک غلط مقدمے کا جواب ایک دوسرے غلط مقدمے سے دیا جائے, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی پروسیکیوشن اینڈ پرسیکیوشن یہ سینونیمز ہیں, یہ ہم معنی مترادفات ہیں. اس میں جب ہم کسی پہ پرچہ درج کراتے ہیں ہمارے گاؤں دیہات میں, ارشاد بھٹی صاحب اور میرا پس منظر چونکہ دیہاتی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ جب پرچہ تھانے کچہری میں درج کرایا جاتا سر مری بھی پیرس میں نہیں, پاجی مری بھی کو پیرس نہیں ہے, یہ فرانس نہیں ہے, پیرس نہیں ہے. آپ کو بھی پتا ہے ایگزیکٹلی, آپ کو بھی پتا, آپ بھی دیہاتی پس منظر سے اچھی طرح واقف ہیں کہ صورتحال کیا بنتی ہے. تو یہاں پہ جتنے مقدمے درج کیے جا رہے ہیں, آپ کے خیال میں یہ عمران خان جو ہے وہ دہشت گرد ہیں؟ کیا کوئی بندہ بات کہنے سے بھی دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور وہ ہو رہا ہے. کیا کوئی بات کہنے پہ بھی غدار ہو سکتا ہے؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اسی طرح اب جب کیا پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ جناب وزیر داخلہ صاحب کے خلاف انہی کے جو ان کا جو ہوم پروونس ہے وہاں پہ مقدمہ درج ہوتا ہے کہ جناب ایتھے پرابلم ہوندی ہے, پرابلم ہوندی پاجی کہ جدوں سائیں فیصلہ کر لین کہ مقدمہ ہونا ہے تو پھر مقدمہ ہونا ہے. اگر سائیں فیصلہ کر لین کہ پاجی کا مکو ٹھپنا تو مکو ٹھپنے کا پھر طریقہ یہی ہوتا ہے, وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اچھا دیکھو ذرا انہیں کی غلط کیا ہے. کاشف بھائی, کاشف عباسی صاحب, ہمیں نا صرف ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی, وہ یہ ہے کہ یہ زمانہ بدل گیا ہے. ہم جو 90s 80s اور 90s کے بچے تھے نا, ہم بہت ڈفرنٹ قسم کے بچے تھے. ہم جب ہم اچھے بچے تھے, ہم جی ہمیں بہت ساری چیزوں کو ہم چپ کر جاتے تھے. سر آج کے بچے چپ نہیں کر رہے. آج کے بچے, وزیر اعظم کو آپ نکالتے ہیں بچے میدان میں آ جاتے ہیں. وزیر اعظم کو آپ کچھ کرتے ہیں بچے ٹویٹر پکڑ لیتے ہیں. آپ کچھ اور کرتے ہیں وہ فیس بک پہ کھل کے کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ جس فکرے کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ اس نے پاکستان کو کرائسس میں مبتلا کر دیا ہے, وہ فکرہ لوگ گاڑی کے پیچھے لکھ کے پھرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ معاملہ مختلف ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. میں ہاشم ڈوگر صاحب میرے ساتھ موجود ہے. یہ زمانہ بدل گیا, آپ کی بات بالکل. یہ پچھلے کسی پروگرام میں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. میں نے کہا وہ میاں صاحب کا جی ٹی روڈ سے جانا اور اس میں فرق کیا عمران خان صاحب کا کہ عمران خان صاحب نے جو جلسے کیے پنجاب کا نتیجہ دیکھ لیں, کراچی کا نتیجہ دیکھ لیں. دس از اے ڈفرنٹ انوائرمنٹ پولیٹیکلی. عمران خان صاحب کو نکالنے کے بعد جو کام کر رہے ہیں وہ مقبول ہوتے جا رہے ہیں. میاں صاحب کا یہ تھا کہ ان کی پارٹی اور سارے لوگ ایک دم ڈیوائڈ ہو گئے تھے کہ ہم نے ٹیک آن نہیں کرنا, ٹیک آن کیا تو بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. یہاں پر کہہ رہے ہیں ٹیک آن کرنے جا کے. سر کیا بات کر رہے ہو, جو ٹیک آن کر رہے ہیں تو ان کا گراف بڑھتا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم کاشف بھائی. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ ابھی ایک جملہ میں حبیب اکرم صاحب کا بورو کر کے آپ سے سوال فریم کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا ایک غلط کام کا جواب دوسرا غلط کام نہیں ہونا چاہیے. کیا اب یہ ایک ایف آئی آر ہے یا اوروں کے اوپر بھی ایف آئی آر کرنے لگے آپ لوگ؟ جی کاشف بھائی, ایک تو میں آپ سے پہلے تو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص طور پہ بہت زبردست مایا ناز پینلسٹ آپ کے ساتھ موجود ہیں. میں ان سب کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں اور آپ کے ویورز کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں. سر بات یہ ہے کہ دیر ہیز ڈوگر صاحب رکیے گا, ڈوگر صاحب رکیے گا, میرے علاوہ کہ میرے سمیت نہیں تینوں بہت مایا ناز. تینوں میں مظہر صاحب اور حبیب اکرم صاحب کی بات ہو رہی ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب. میں تو اب کم ٹی وی پہ آ رہا ہوں مگر آپ کو دیکھ بہت اچھے سے. اینی ہو بات یہ کہ ایک چیز کو کہیں آ کے ختم ہونا ہے. صورت حال یہ ہے سر کہ پچھلے 4, 5, 10 سال سے جس طرح بے لگام گھوڑوں کی طرح آپ کے اداروں کو, آپ کی عدلیہ کو اور یہ ساری باتیں سر ان چیزوں نے کہیں نہ کہیں آ کے ختم ہونا ہے. لوگ شہباز گل کو مرد الزام پھیلاتے ہیں مگر کبھی ہم نے بیک گراؤنڈ میں دیکھا کہ وہ کہاں تک یہ بات پہنچی. سر یہ اس وقت پہنچی جب میاں نواز شریف صاحب نے نام دے دے کے باتیں کی, جب کسی نے قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا کہ جناب ٹانگیں کانپی تھی, کسی نے کہا کہ یہ ہمارے لیے سفید ہاتھی بن گئے ہیں. سر ان ساری چیزوں نے
یہ صورتحال یہاں پہ لے کے آئے کہ جو آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، میں سر سیریسلی سمجھتا ہوں کہ ریڈ لائنز ہیں. سر ہم نے تو اب پنجاب میں ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم ہر ریڈ لائن کو اس کا تحفظ کریں گے. ہم کسی کو بھی اداروں کے خلاف، ہم کسی کو بھی عدلیہ کے خلاف، ہم کسی کو بھی اگر کوئی آفیسر غلط کریں گے تو ان کا ہم سزا جزا کا عمل رکھیں گے. ان کو جان سے مارنے کی، ان کے بچوں کے تحفظ کا ہم کسی کو الاؤ نہیں کریں گے جب تک ہماری حکومت ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈوگر صاحب، میں سمجھ گیا آپ کی بات. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جب کہا گیا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، اور مزاحمت ہوئی اور مفاہمت ہوئی تو لوگوں کا خیال ہے کہ اب یہ کوشر ہو گیا، یہ حلال ہو گیا ایک دم. یہ جو پہلے ہماری مروجہ ریڈ لائن تھی آپ اگر کہہ لیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر مرکز اپنی ایف آئی آر واپس لے لیتا ہے دہشت گردی کی، وہ کہتا ہے جی ہم ان چیزوں میں سے کسی چیز پہ ایف آئی آر نہیں کاٹیں گے یا کچھ نہیں کرتے، کیا آپ بھی واپس لیں گے یا آپ کی چلتی رہیں گے؟ سر ہم نے تو، میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں سر، آج ہماری میٹنگ ہوئی، ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا سر کہ ہم سرٹن چیزوں میں الاؤ نہیں کریں گے پنجاب میں انشاءاللہ جب تک ہماری حکومت ہے، اور ہم اس کے اوپر اسٹرکٹ اور اسٹرن ایکشن لیں گے. ہم تو ایون اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی الاؤ نہیں کریں گے کہ آپ ایسی بات کریں کہ جس سے ملک کے اندر تحفظ، ملک کی سیکورٹی کے ایشو سامنے آئے. تو یہ دیکھیں اتنا اضطراب یہ تھا کہ لوگ اب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ نے شہباز گل کو ایک جملے کی وجہ سے پکڑ لیا، مگر سر ان کا بتائیں نا کہ جنہوں نے اتنی خوفناک بھیانک باتیں کی، انہوں نے ججز کو باقاعدہ دھمکیاں دی. ہمارے تو سر کسی نے دھمکی نہیں دی، ہمارے تو ٹھیک ہے انٹائسمنٹ کا وہ لگا، مگر سر وہ تو بات انٹائسمنٹ سے بہت آگے تھی جو پیچھے بازی ہوئی. میرا تو خیال ہے کہ ابھی آپ کو اگلے 4 دنوں میں نظر آئے گا کہ پنجاب میں سیریسلی اس پہ ایکشن ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبوں کو بھی. سر میرے پاس وقت کم ہے، 2 سوال ہیں ڈوگر صاحب. ایک بٹی صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں، مظہر صاحب کو پہلے پوچھ لیں گے پھر آپ ذرا سینئر. میں صرف ڈوگر صاحب سے وہ انفارمیشن لینا چاہ رہا ہوں کہ ڈوگر صاحب یہ مقدمہ اسٹیٹ ورسز رانا ثناء اللہ ہے یا کسی انڈیویجل کی کمپلینٹ ہے؟ اور اگر انڈیویجل کی کمپلینٹ ہے تو کیا انڈیویجل کی کمپلینٹ پہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت مقدمہ قائم ہو سکتا ہے؟ سر میں اس میں دیکھیں معذرت کے ساتھ I'm not a lawyer، میں کوئی لیگل آدمی نہیں ہوں. ایک اپلیکیشن سر آئی جو کہ گجرات کے تھانے میں، وہاں پہ ان صاحب نے ایک ریفرنس دیا اور صاحب ویڈیو ایویڈنس دی، اور کل کو دیکھیں گے کہ ویدر اٹ از ایڈمیسیبل اور ناٹ. وہاں پہ یہ کہا گیا کہ ہماری بے نظاری ہوئی. اور میں آپ کو بتاؤں سر یہ ایک تھانہ نہیں ہے، اس وقت پنجاب کے جو تقریباً میں سمجھتا ہوں 730 تھانوں کے اندر بے شمار تھانوں میں لوگ یہ اپلیکیشن، ابھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کتنی ایف آئی آر ہوں گی، ان کا لاجیکل کنکلوژن کیا ہوگا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی ہے، آخری نہیں ہے، مزید ایف آئی آر ہو سکتی؟ سر نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم نے ایف آئی آر ہو نہ ہو، ہم نے اس کام کو روکنا ہے سر، ہم نے کسی کو الاؤ نہیں کرنا. بٹی صاحب کا سوال سر. پہلی بات تو یہ ڈوگر صاحب، مجھے بڑی جیلسی فیل ہو رہی ہے کہ آپ کی تصویر جو ہے یہ عین جوانی کی ہے، شباب کے عالم کی، اور اب آپ ایسے نہیں ہیں. یہ میں ساروں کو بتا دیں. ایک ایف آئی آر بٹی صاحب تک بھی کرا دیا ڈوگر صاحب، میرا خیال ہے ایف آئی آر باندھی ہے گل سے. چلو جی آگے سوال پوچھیں. اور سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا بالکل بہت اچھی بات ہے، ریڈ لائن ساروں کے لیے ہونی چاہیے، نہ عمران خان صاحب کے لیے یہ کہ ریڈ لائن، یا ہر پارٹی کے لیے ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے اور ضروری ہے. لیکن اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا سیاستدان پنجاب میں آ کر گفتگو کرتا ہے ایسی، تو کیا اس کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہوگی؟ سر بالکل. ایک تو بٹی صاحب یہ میری تصویر بہت زیادہ پرانی نہیں ہے، میں 7 سال کی عمر پوری کر کے ریٹائر نہیں ہوا، میں 46 کی ایج میں ریٹائر ہوا تھا. اینی ہو آپ کی مہربانی فور یو. سر ڈونٹ مائنڈ سعد بٹی، لیٹ می گیو یو ون فیئر پیس آف ایڈوائس، جسٹ اگنور. آگے چلے سر. اچھا سر بٹی صاحب ایسا ہے. ہیلو جی جی سر. جی ڈاکٹر صاحب آ رہی ہے. جی پلیز وہ میری تعریف آپ نے کی، میں سوال ہی بھول گیا تھوڑا سا. مجھے وہ کہہ رہے کہ اگر تحریک انصاف کا کوئی شخص اس طرح کی گفتگو فرمائے گا تو کیا ہوگا؟ اچھا سر اس کا بڑا واضح میں آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں سر، میاں نواز شریف، میاں مطلب 4-5 لوگوں نے ایسی باتیں کی، کبھی بھی میں نے سر نہیں سنا کہ مودی کے کسی شخص نے کنڈیم کیا ہو. اور سر آپ پاکستان تحریک انصاف میں دیکھیں کہ یہ جو تھوڑی سی ایک آبجیکشنیبل بات ہوئی، اس میں سر ایون چیئرمین نے کہا عمران خان نے کہ ہم اس بات سے اگری نہیں کرتے. میں نے کہا، ہماری پارٹی کے جتنے لوگ تھے انہوں نے کہا تو سر اگر ان کے لوگ بھی ایسی بات کریں گے جو ہم نے ریڈ لائنز ڈرا کی ہیں، سر ہم نہیں الاؤ کریں گے. دیٹ از ویری ویری سیریس. ایک آخری میں نے بریک کا بڑا ضروری کہا جا رہا ہے، 10 سیکنڈ میں دے دیں. اب مزید ایف آئی آر ہونی ہیں ڈوگر صاحب اس پر؟ سر ایف
ایف آئی آر کو دیکھیں، ہمارا کام ہے کہ جب ایک لوگ کوئی کمپلیننٹ آئے گا، وہ تھانے میں اپنی درخواست دے گا تو ایک پروسیجر ہے، اس کو بیٹ کریں گے اور جہاں پہ ضرورت محسوس ہوگی. سر میں نے کبھی زندگی میں نہیں بولا آپ ایسا، جو محکمہ کر رہا ہے وہ کرتا رہے گا اپنا کام، اور ہم اس وقت تک کرتا رہیں گے جب تک لوگ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہاشم ڈوگر صاحب، وزیر داخلہ پنجاب. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد ذرا جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے فیصل آباد میں، جس میں مفتاح اسماعیل صاحب کو قربانی کا بکرا بنایا گیا، اور لگتا ہے ایسے کہ یہ اندرونی لڑائی بڑھ کے پریس کانفرنسوں کی طرف جا رہی ہے. اندرونی لڑائی بڑی سخت ہو گئی ہے. دو خاندانوں، ایک ہی خاندان کے دو جو دھڑے ہیں. پوچھتا ہوں بریک کے بعد کہ آخر ہو کیا رہا ہے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. آج عابد شیر علی صاحب نے اور طلال چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، ذرا کوئکلی سنیے، اس کے بعد ون کامنٹ ایچ فرام آل مائی فرینڈز. اس وقت بھی آئی ایم ایف کا بڑا پریشر رہتا تھا، لیکن ڈیل کیا جاتا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ. عوام پر نواز شریف نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا تھا ان کے ایشوز کے اوپر. لیکن آج جو میں نے سنتا ہوں مفتاح اسماعیل صاحب کو، بڑا افسوس ہوتا ہے جب وہ عوام کو کہتے ہیں جی کہ بڑھ جاتے ہیں تو کیا ہوا. آپ بھی ذرا جھگیوں میں رہ کر دیکھیں، ایک ایک مرلے کے مکان میں. مفتاح اسماعیل صاحب ذرا دفتر سے باہر نکل کے غریب عوام میں جائیں، آپ کو سمجھ آئے کہ لوگ رہتے کس طرح. یہ پالیسیاں ترک کر کے عوام دوست پالیسیاں بنائیں، ورنہ ہمارا حلقوں میں جانا بہت مشکل ہو جائے گا. خدا نہ نئی قوم کو مجبور کرے گا. کوئکلی سر، میرے پاس تھوڑا ٹائم ہے. کہ یہ انٹرنل لڑائی ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے، اسٹارٹنگ فرام حبیب اکرم صاحب. یہ دراصل اس الیکشن کا وزن ہے جو انہیں لڑنا پڑ رہا ہے. اس وقت جو مجموعی طور پر صورتحال پنجاب میں ہو چکی ہے، آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو 20 حلقوں کا الیکشن ہوا، پھر کراچی میں الیکشن ہوا، اور پھر اب مزید 9 حلقوں کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، جس میں ایک حلقہ خود ان کا جو چودھری صاحب کا بھی، عابد شیر علی کا بھی ہے. تو دراصل یہ اس الیکشن کا بوجھ ہے جو ان کے سر پر ہے. اس کے نتیجے میں یہ اپنے ووٹ کو اکٹھا کرنے کے لیے، اپنی پارٹی کو، اپنے وہاں پہ کارکنوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کہ دیکھو میں بولتا ہوں اپنے وزیر خزانہ کے خلاف. اور میں دراصل یہ اب اپوزیشن اور حکومت میں رہتے ہوئے اپوزیشن کا کھیل کھیلنے کی کوشش ہے، جو بہرحال کافی آپ یوں کہیے کہ محل نظر ہے. میرے ذہن میں لفظ کچھ اور آ رہا تھا. مجھے سمجھ آ رہی ہے تو اس لفظ کو تسی اپنے دل ہی رکھو. بڑی مہربانی تاری مدر صاحب. کاشف بہت سیدھی سی بات ہے. جان ایلیا صاحب کا ایک شعر ہے، کہیں باہر سے نہیں گھر سے اٹھا ہے فتنہ، شہر میں اپنے ہی دفتر سے اٹھا ہے فتنہ. دیکھیے یہ بالکل عابد شیر علی نے جو بات کی کہ جی ہمارا حلقوں میں جانا مشکل ہو رہا ہے، ایگزیکٹلی یہی باتیں 7 مارچ سے پہلے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اپنی پارٹی سے کیا کرتے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا اسے مریم نواز کہتی تمہیں جوتے پڑیں گے یا پتھر پڑیں گے جب تم اپنے حلقوں میں جاؤ گے. ڈو یو ریمبر دوز اسٹیٹمنٹس؟ وہ بھی ویسے دیکھنی چاہیے. بالکل سر، ہیلمٹ پہن کے جانا جب لیکن اس سے فرق نہیں، کاشف اس سے فرق نہیں پڑے گا. پارٹی کی صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے. آپ چاہے گڈ کاپ بیڈ کاپ ہو یا صحیح اور غلط ہو، ذمہ داری اب پی ایم ایل این اور ان کے اتحادیوں کی ہے. لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکے تو الیکشن میں یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. بھٹی صاحب، بھائی جان پہلی بات تو گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے. دوسری بات انڈاؤٹیبلی دراڑ ہے. ہاں نہیں، انڈاؤٹیبلی دراڑ ہے، پھڈا ہے. یہ مریم نواز صاحبہ کی ٹیم ہے جو بول رہی ہے. تیسری بات ہے حلقوں میں جانا، واقعی ہیلمٹ پہن کے بھی نہیں جا سکتے. حالات یہ ہو گئے ہیں کہ آئس کیو اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن نے سیکیورٹی مانگ لی ہے کہ ہمیں سیکیورٹی دیں کہ عوام بل زیادہ آ گئے تو کہیں حملہ نہ کر دیں. تو مہنگائی، بے روزگاری، غربت، اوپر سے سیلاب، اور سیلاب پہ یہ کہنا تھا خدا کے لیے پاکستانی قوم، حکومتوں نے کچھ نہیں کرنا، کر اس قابل بھی نہیں ہے. آپ نکلیں. زلزلے میں بھی قوم نے کیا تھا، آپ کو یاد ہو. ہاں، اور اس پلیز مائیں بہنیں بچے آپ کی مدد کے منتظر ہیں. ایک روٹی، ایک کپڑا، 1 روپیہ، جتنی بھی استطاعت ہے اس کے لیے آگے بڑھیں اور اس کے لیے کام کریں. آخر میں مجھے 3 جملے کا جواب. عمران خان بھی حصہ ڈالیں اپنا. بالکل، عمران خان صاحب کو جانا چاہیے تھا. میرا خیال ہے آج اعلان ہوا ہے کہ وہ جا رہے ہیں اپنے جہاں حکومتیں وہاں پر جا رہے ہیں. آخر میں یہ بتائیے، ایک لڑائی ہونے والی ہے یا لڑائی اورٹ ہو جائے گی؟ 4 جملوں میں ابھی بکرم صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. لڑائی ہوگی یا بچ جائے گی؟ دیکھیے، لڑائی مجھے لگتا ہے کہ لڑائی یہ ختم ہو جائے گی تھوڑے ہی عرصے میں. چونکہ یہ موسم تھوڑا حبس کا ہے، جیسے ہی موسم کھلے گا، خزاں قریب آئے گی تو یہ لڑائی ختم ہو جائے گی. مظہر صاحب،
خزاں کون سے مہینے میں آتی ہے سر؟ مدر صاحب آپ سے سوال یہ خزاں کون سے مہینے میں آتی ہے؟ جنوری فروری. سر میں تو سیدھی سی بات کہہ رہا ہوں، عمران خان لانگ مارچ کی کال اس وقت دیں گے جب انہیں یہ لگ رہا ہوگا کہ کچھ تبدیلی آنے والی ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، خان صاحب نے ایک اور فیصلہ مجھے کوئی بتا رہا تھا ادھر اب یہ کہ شاید وہ دھرنا شرنا اب نہیں کہتے، دھرنے میں بندہ پھنس جاتا ہے. دیٹ پرابلی لانگ مارچ میں بھی لوگوں کو اپنے گیلونائز کرنے کے لیے، اور موسم کی طرف میں نہیں جاؤں گا. بٹی صاحب اگلے چند دنوں میں لڑائی ہے یا نہیں؟ اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں، لڑائی ہے، تصادم ہے، خوفناک تصادم ہے، FIR پرچے اور گرفتاریاں اور کوئی معیشت، سیلاب، اور لڑائی کی بات نہیں کر رہے، اور سارا کچھ ہے، اور وہ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اگلا اللہ بہتر کرے، اللہ خیر کرے. And that fight will be one versus the rest. جی 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 جی. Is that correct? مدر صاحب yes or no؟ میں نے کلوز کرنا پروگرام. میرا خیال ہے بالکل. حبیب صاحب آپ بھی میرا خیال ہے سمجھ رہے ہیں. سو پرابلم ون ورسز ریسٹ. مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک بڑی سیریس اٹیمپٹ یہ ہے جو کیسز بن رہے ہیں کہ اس سارے معاملے کو اس طرف لے جایا جائے کہ نااہلی کا معاملہ ہو یا اس طرح کا کوئی دوسرا ایک راستہ جس سے مخالف کو ختم کیا جائے. مدر صاحب کی اس بات سے میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ مخالفین کبھی ختم نہیں ہیں، اور سیاست میں تو بالکل، اور مقبول مخالفین کو ختم کرنا ذرا مشکل ہو جاتا. اگر کامن سینس پریویل تو بہت سے مسائل کو اس وقت بھی اس سے بچا جا سکتا ہے، چیزیں اوائڈ کی جا سکتی ہیں، اور اس کا راستہ سینٹی کے ساتھ ہی نکالا جا سکتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.